बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई कब होगी, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के जो मकासद थे क्या वो हासिल हो सके, और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे, और अब तमाम के तमाम वफाकी वज़रा खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, आखिर क्या वजह है कि वो आके फवाद चौधरी साहब के साथ होने वाली बदसलूकी और उनके खिलाफ होने वाले मुकदमे, उनके खिलाफ होने वाला दर्ज मुकदमा, बगावत का मुकदमा, उनके मुंह पे कपड़ा चढ़ाना, हथकड़ियाँ लगाना, क्या वजह है कि तमाम हुकूमती वज़रा जो हैं उसकी पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं और उससे ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और बात की जा रही है, और वो ये बात की जा रही है कि जी फवाद चौधरी को और इमरान खान साहब को अभी भी उनकी सहूलतकारी की जा रही है, यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। ये बिल्कुल एक अपोजिट बात की जा रही है, क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप अगर इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करे, तो क्या फिर ये सूरत हाल होनी थी जो कि इस वक्त हो रही है। क्योंकि आगे जो एक भयानक किस्म की खौफनाक सी तस्वीर बनने जा रही है वो काफ़ी दिल हिला देने वाली है। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब बोले हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इनको समझाता था कि ऐसा ना करें, पंजाब असम्बली ना तोड़ें, पंजाब असम्बली में हमारी हुकूमत है पंजाब में, और सबसे बड़े सूबे की हुकूमत है, हाँ, और हमें यहाँ पे काम करना चाहिए, और अगर हमने काम किया तो अगले 8 महीनों के बाद मुस्लिम लीग नवाज नज़र ही नहीं आनी। उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त है, और उसकी वजह यह है कि जब तक पंजाब हुकूमत मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की, उस वक्त तक मरीम साहिबा की वापसी का प्लान भी नहीं बना था कि उन्होंने वापस पाकिस्तान आने का कोई उनका इरादा है। लेकिन जैसे ही पंजाब हुकूमत ख़त्म हुई और उन्होंने भी वापसी का परवाना लिया, और आज वो निकली हैं लंदन से, और कल वो पहुंचेंगी दुबई से होते हुए। दुबई में एक रात क़याम है उनका, और कल पहुंचेंगे 28 जनवरी को लाहौर में, और अपनी सियासत का आगाज़ करेंगी दोबारा से, क्योंकि अब वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, सीनियर नायब सदर भी हैं, और मुकम्मल तौर पे ड्राइविंग सीट पे अब वो बैठेंगी मुस्लिम लीग नवाज़ की ड्राइविंग सीट पे। और न सिर्फ वो बल्कि उनके साथ नीचे उनको एक टीम दी गई है। लाहौर का सदर उनकी मर्ज़ी का है, खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं सदर अमीरुल मुकाम जो है वो लंदन में मुलाकात कर चुके हैं, वो भी मिल लिए। और इसी तरीके से मुल्क भर में जो ऑर्गेनाइजेशन दोबारा होनी है, तंजीम साजी होनी है, वो सारी की सारी तंजीम साजी जो है वो अब करेंगी मरीम साहिबा अपनी मर्ज़ी से, और शहबाज शरीफ साहब को कर दिया गया है साइड लाइन। ये तो है एक ऐसी हकीकत जिसका अब सबको पता है। और इसीलिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जनाब, और फिर उन्होंने सारे का सारा मलबा डाल दिया फवाद चौधरी साहब पे, कि फवाद चौधरी साहब का नाम लिए बगैर बाद में उन्होंने माजरत भी की ट्वीट पे आके, सोशल मीडिया पे आके, कि मुझे ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, उनकी फैमिली के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। वो हंसते हंसते बात करके गए थे कि अगर ये पहले पकड़े जाते तो असम्बली न टूटती, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 हिस्सों में तकसीम थी। एक फरीक ये कहता था कि असम्बली तोड़ दें, दूसरा कहता था कि ना तोड़ें। ब्रिगेडियर एजाज शाह साबिक वफाकी वज़ीर और इमरान खान साहब के बहुत ही मोतमद, वो भी ये बात कह चुके हैं कि हमने भी ये कहा था कि ये काम ना करें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी कहते हैं कि हमने कहा था कि 25 मई दोबारा आ जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब, आपको मालूम है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके और क्रीज से निकल के खेलने के आदी हैं, और उन्होंने क्रीज से निकल के ही खेला और उन्होंने ये कार्ड शो किया। और अब तक अगर देखा जाए, ये ठीक है, मुसीबतें तो आएंगी, मसाइब आएंगे, और जो हुक्मरान इत्तेहाद है 14 जमाती इत्तेहाद, वो अब जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है उससे अंदाज़ा यही होता है कि हुक्मरान इत्तेहाद काफ़ी परेशान है। अब कौन कौन से लोग आ चुके हैं जी रडार पे। अली जैदी पे मुकदमा दर्ज हो चुका है कराची में, कि उनकी एक CCTV फुटेज बल्दियाती इलेक्शन के दौरान आई थिंक वो एक दीवार फलांग रहे हैं DC ऑफिस की, वो तस्वीर आ चुकी है, फुटेज आ चुकी है, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। और फिर एक और MNA साबिक वज़ीर, वफाकी वज़ीर फ़ारूक हबीब, वो भी रडार पे आ गए हैं। उन्होंने गाड़ी क्यों रोकी, और उस गाड़ी पे अजीब व गरीब किस्म की FIR दर्ज हुई है कि डकैती की FIR, कि उन्होंने पुलिस के साथ 14 गाड़ियाँ पुलिस की उनको लूटने की कोशिश की। बहरहाल वो एक लतीफ़ा है, इस तरह की गलतियाँ हो रही हैं।
فرق حبیب صاحب پہ بھی مقدمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا جو ٹارگٹ ہے جی، اگلا ہدف، وہ ہے شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب کو جب بھی شیخ رشید صاحب کو ٹائٹ کرنا ہو اور شیخ رشید صاحب لائن اور لینتھ پہ بال نہ کروا رہے ہوں، یعنی کہ تو ان پہ پہلے ان پہ کلاشنکوف کا مقدمہ درج ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں، وہ بہاولپور جیل ہمارے علاقے میں رہ کے آئے تھے۔ اب لال حویلی جو ہے ان سے واپس لی جا رہی ہے اور 24 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ اور ان کے بھائی کے نام کا جو حصہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں واگزار کروانا ہے متروکہ وقف املاک بورڈ نے، تو ان کو بھی ایک طرح سے ایک جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں اب عمر کے اس حصے میں ہیں اور سیاسی کیریئر کے اس حصے میں ہیں کہ اب وہ لال حویلی کی وجہ سے کم از کم اپنا سیاسی ایجنڈا تبدیل نہیں کریں گے۔ تو بہرحال پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، اور شیخ رشید پہلے ہی نشانے پہ تھے، کیونکہ یہ بات بھی رانا ثناء اللہ صاحب بہت پہلے کہہ چکے تھے کہ شیخ صاحب گرفتار ہونے والے ہیں۔ تو اور پھر اس میں کہا گیا کہ جی اگر مزاحمت کی گئی تو بھرپور قسم کی کارروائی کی جائے گی۔ بہرحال شیخ رشید صاحب ہو گئے، فاروق حبیب ہو گئے، علی زیدی ہو گئے، فواد چوہدری صاحب ہو گئے۔ فواد چوہدری صاحب کا ذرا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ کافی اہم چیز ہے۔ سینٹ میں تمام کے تمام حکومتی اور اپوزیشن ارکان جو ہیں وہ ایک ہو گئے، بیک آواز ہو گئے، اور ٹاک شوز میں بھی تمام کے تمام پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اور مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی وہ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ درست نہیں کیا گیا اور یہ غلط کیا گیا۔ اور خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی بات کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی، لیکن عرفان صدیقی صاحب وہ بھی گرفتار ہوئے تھے عمران خان صاحب کے زمانے میں، لیکن اس وقت بھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ غلط ہوا۔ یہ پھر کیا کس نے ہے؟ اگر یہ حکومت نے نہیں کیا تو پھر کیا کس نے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، کیونکہ پہلے جو ہے سوال اٹھا جب ان کی ضمانت پہ دلائل مکمل ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو وہ چلے گئے پیمز ہاسپٹل، تو اس وقت یہ خبر چلی کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی، ان کا ریمانڈ نہیں دیا گیا، ان کو ڈسچارج کر دیا گیا یا ان کی ضمانت منظور ہو گئی، اس طرح کا خبر چلی۔ لیکن پھر 2 گھنٹے کے بعد خبر چلی کہ نہیں جی 2 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ پھر ایک گفتگو ہوتی ہے جاوید لطیف صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ جو پی ٹی آئی اور ان لوگوں کو سہولت کاری کی جا رہی ہے، ان کے لیے ایک طرف گرفتار کیا جاتا ہے، دوسری طرف سہولت کاری کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 لوگ ہیں حکمران اتحاد میں بھی، 2 فریق ہیں اور ادروائز بھی، جو کہ نہیں چاہتے کہ یہ جو معاملات ہیں حل ہوں یا کشیدگی ختم ہو۔ تو اس لیے فواد چوہدری صاحب کی گرفتاری ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ابھی تو شروعات ہے، ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے اور ان چیزوں نے آگے بھی جانا ہے۔ اصل مسئلہ کیا آج پھر فواد چوہدری صاحب کا کیس ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجا جاتا ہے یا پھر ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے، کیونکہ ان پہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو ریکوریبل ہو۔ کیونکہ حیرت انگیز طور پہ حالانکہ فواد چوہدری صاحب بڑے سخت زبان استعمال کرتے ہیں، کافی میڈیا کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، مبشر لقمان، سمیع ابراہیم صاحب، یہ واقعات ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پورے میڈیا نے بھی اس کو اپوز کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ ایک سابق وفاقی وزیر ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور ان کو دہشت گردوں کی طرح جو لایا گیا اس سے کافی مسائل پیدا ہوئے۔ پھر ایک اور کام بھی ہوا وہ ہے جی کہ قاف لیگ چودھری پرویز الہی صاحب فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں، کیونکہ وجاہت حسین صاحب پہ اور ان کے بیٹے پہ مقدمہ درج کروایا گیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے بھائی بھی ہیں اور بھتیجے بھی ان کے بھتیجے بھی ہیں، تو ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا۔ چودھری شجاعت صاحب کے چھوٹے بھائی وجاہت حسین کو پاکستان مسلم لیگ کاف نے چودھری شجاعت صاحب کو کر دیا برطرف، اور طارق بشیر چیمہ صاحب کو بھی برطرف کر دیا، ان کو سیکرٹری جنرل سے ہٹا دیا، ان کو صدارت سے ہٹا دیا، اور صدر بنا دیا چودھری وجاہت حسین کو، اور سیکرٹری جنرل بنا دیا کامل علی آغا صاحب کو، اور چودھری شجاعت صاحب کو پارٹی سے فارغ کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کا اجلاس ہوا پارٹی کا، جو بھی ایک پارٹی آئین ہے اس کے اکارڈنگلی، تو یہ کام بھی کیا گیا۔ اس کے بعد پھر چودھری شجاعت صاحب اور پھر اس کے بعد صالح حسین اور آئے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا، لیکن یہ کام اب رکنے والا نہیں ہے، یعنی کہ پیچھے نہیں، آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ کاف مکمل طور پہ حاصل کر لی ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور اب وہی آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ اب وہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان میں بھی معاملات ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آگے بڑھا جائے۔
پھر ملک بھر میں صحافیوں کے خلاف احتجاج بھی، صحافیوں کی گرفتاری کے خلاف صحافیوں کے مقدمات، عماد یوسف صاحب اور ARY سلمان اقبال صاحب، جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ملک بھر میں احتجاج بھی کیا گیا، اور اس پہ بھی ایک میسیج دیا گیا ہے کہ جناب ایک مہمان آتا ہے اور مہمان آ کے ویپر کرواتا ہے، اور اس کے بعد ڈائریکٹر نیوز کے خلاف ایک ایسی FIR درج کروائی جاتی ہے کہ جس کی سزا موت ہے، عمر قید اور سزائے موت۔ اگر آج ARY کا ڈائریکٹر نیوز ہے، کل جیو کا بھی ہو سکتا ہے، بول کا بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، سما کا بھی ہو سکتا ہے، ہم نیوز کا بھی ہو سکتا ہے، سب کے سب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن بہرحال جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور خان صاحب کے درمیان بھی گفتگو ہو گئی ہے، ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو گیا، اور اب معاملہ آگے بڑھانا ہے، اور وہ ہے الیکشن کیسے حاصل کرنے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، اس کے بارے میں اسٹریٹجی بنائی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو جو میسیج دیا گیا صدر مملکت کی طرف سے، وہ میسیج یہی تھا کہ مزاحمت نہ کی جائے، یعنی کہ احتجاجی سیاست ترک کر دی جائے اور انتظار کیا جائے، اور انتخابات کا انتظار کریں، اور مقررہ وقت پہ انتخابات ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہم آئین کے تحت مطالبہ کر رہے ہیں، آئینی تقاضا ہے، آپ پنجاب کا الیکشن کروائیں، خیبر پختونخوا کا کروائیں، 60 دن کے اندر اندر کروائیں، 90 دن کے اندر اندر، اور اسمبلیاں ہم نے توڑ دی ہیں، اپنی حکومتیں ختم کی ہیں، ہم عوام کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور اس آئینی حق کو لینے کے لیے ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لیکن یہ کہنا کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ڈیڈ لاک ہو چکا ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی، حکمراں اتحاد کی طرف سے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ مذاکرات کرنے کے نتیجے میں مذاکرات کس پہ ہونے ہیں؟ الیکشن پہ ہونے ہیں، اور جیسے ہی مذاکرات شروع ہوں گے اس کا مطلب ہے الیکشن ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ معاملہ چلے گا تو اس کے بعد گورنمنٹ کو جو کچھ اس کی ریٹ ہے ہی نہیں، ویسے تو اگر 1% ہے تو بیوروکریسی میں بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس لیے وہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو صدر مملکت نے بھی بتا دیا کہ حکمراں اتحاد کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں چل رہی، اور 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ہم عمران خان صاحب بات چیت کے لیے تیار ہیں، الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو ظاہر ہے حکمراں اتحاد ایسے موقع پہ کیوں کرے گا۔ ملٹری لیڈرشپ پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، کیونکہ قومی ذرائع ابلاغ پہ تو یہ ڈسکشن نہیں ہوتی، وہاں پہ ذرا پریشر موجود ہے، اور راولپنڈی فیض آباد سے آگے نہیں جانا، بلکہ 0 پوائنٹ سے آگے ہی نہیں جانا، بلکہ یوں کہنا چاہیے اپارا سے آگے نہیں جانا، اپارا سے پیچھے پیچھے رہنا ٹاک شوز کی حد تک، تو یہ بھی چل رہا ہے۔ تو لیکن چیزیں جو ہیں وہ اندر ہی اندر، ایسا نہیں ہے کہ بالکل جیم ہو چکی ہیں، ڈیڈ لاک ہونے کے باوجود یہ یکدم یہ چیزیں پھٹیں گی، اور جب پھٹیں گی تو اس کے بعد پھر معاملات سنبھالے نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے، ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اس کے بعد مزید بھرکس نکل جائے گا، اور لوگوں کی سخت جو ہے، لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ جواب دے گی، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اتنی مہنگائی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ بہرحال آہستہ آہستہ چیزیں چل رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔